अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर लगी तोहमत को डिस्कस किया था और ग़ज़वा खंदक को भी देखा था कि किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए और किस तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फ़रिश्तों, ठंडी हवा और बारिश से मदद की थी। खंदक की लंबाई 10 किलोमीटर थी, 22 फीट चौड़ी और 16 फीट गहरी थी। सहाबा कराम ने पूरी जान लगाई थी और पूरी मेहनत की थी इस खंदक को खोदने के लिए। इतनी ज़्यादा डेडिकेशन थी कि जब खुद को रिलीफ भी करना होता था तो रसूल अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर नहीं जाते थे। अल्लाह ताला ने इनका कुरान में जिक्र किया है। सूरह नूर की आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिन तो असल में वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर रसूल अल्लाह के साथ हों तो उसकी इजाज़त के बगैर ना जाएं। जो लोग तुमसे इजाज़त मांगते हैं वही अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं। बस वो जब अपने किसी काम से इजाज़त मांगे तो जिसे तुम चाहो इजाज़त दे दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार था कि काम छोड़ के जाने की वो अगर चाहें तो इजाज़त ना दें, लेकिन वो इजाज़त दे दिया करते थे। इसके अलावा खंदक खोदने के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदका वअदहु व नसरा अब्दुहु व अज़्ज़ा जुंदहु वल हज़मल अहज़ाब वहदहु। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसने अपने बंदों से अपना वादा पूरा किया और उसने अपने बंदे की मदद की और उसकी आर्मी को मजबूती और ताकत दी और अकेले ही दुश्मनों को शिकस्त दी। इसका मतलब अल्लाह ताला ने खुद ही दुश्मनों को अपनी मदद से शिकस्त दी और उनके प्लान्स को तबाह कर दिया। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने अपनी इस मदद का जिक्र किया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो उसने तुम पर किया था। जब लश्कर तुम पर चढ़ आए तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फौजें रवाना की कि तुमको नजर ना आती थीं। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे। इस जंग में हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा बहुत ज्यादा सख्त इम्तिहान और मुश्किलों के बाद आती है। जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में हमें इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि बस अल्लाह की मदद करीब ही है, वो अब खैर के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम प्रॉफिट्स को टेस्ट किया और बहुत मुश्किल इम्तिहानों से गुजारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी मुश्किल इम्तिहानों से भरी हुई है। उन्हें आग में फेंक दिया गया, उन्हें हुक्म दिया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दें। उनको अपनी फैमिली सहरा में छोड़ के जानी पड़ी। हर प्रॉफिट को अल्लाह ताला ने सख्त इम्तिहानात दिए और जब मुश्किल पीक पर पहुंच जाती थी तो अल्लाह ताला मदद का दरवाज़ा खोल देते थे। खंदक की खुदाई के दौरान जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए उस पत्थर पर हथौड़ा मारा और उसको तोड़ दिया, इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, मुझे शाम की चाबी दे दी गई है। इसका मतलब कि मुझे शाम की फतह दे दी गई है। शाम जो कि अब सीरिया और फ़लस्तीन है, उस वक्त उन दोनों को अशाम कहा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ज़रब लगाई तो फरमाया कि मैं वहाँ के महल देख रहा हूँ। दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे पर्शिया दे दिया गया है। जब तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया कि अल्लाहु अकबर, मुझे यमन की चाबी भी दे दी गई है। और मुनाफिकीन ये सुनते और देखते हुए हंस रहे थे, वापस में कह रहे थे कि ये तो हमें इतनी सारी फतूहात बता रहे हैं, जबकि हमारा तो हाल ये है कि रफ़ा हाजत के लिए जाना होता है तो डर डर के पूछ के जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को ये तमाम फतूहात दिलाई। ये हम देख सकते हैं कि इस्लाम इन तमाम जगहों पर फैला। ये तमाम मुल्क आज मुसलमान है। यहाँ कलमा पढ़े जाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले और मर मिट जाने के लिए तैयार लोग मौजूद हैं। ये उन सहाबा की मेहनत, उनके सेक्रीफाइसेस थे जिनकी वजह से आज हम कलमा पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से हमें ये दीन मिला जो उस वक्त शदीद भूख में, शदीद मुश्किलात में, बुरी हालत में हाथों से खंदक खोद रहे थे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। हमने इक्रमा बिन अबी जहल का जिक्र किया था जिसने खंदक को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन मुसलमानों ने अटैक करके वापस भगा दिया था। खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त मुशरिकों में से थे, उन्होंने भी खंदक क्रॉस करने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद ने ग़ज़वा ओहद के टाइम बहुत जहानत का मुज़ाहिरा किया था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसैद इब्न हुदैर रज़ी अल्लाह अन्हु की 200 सहाबा के साथ ड्यूटी लगा दी थी कि सिर्फ खालिद बिन वलीद पर नजर रखो, देखो कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दे जो ग़ज़वा ओहद के दिन खालिद बिन वलीद ने किया था। मुनाफिकीन इस दिन हंस रहे थे। वो कहते थे कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आज के दिन तुम जीत जाओ, आगे से 10,000 की आर्मी है, तुम लोग खंदक खोद के कैसे जीत सकते हो। ये मुनाफिकीन बहाने ढूंढते थे कि खंदक को ना खोदना पड़े, उन्हें काम ना करना पड़े। ये कहते थे कि मदीना में हमारी औरतें अकेली हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी वहाँ नहीं है, हमें वापस जाना है। इन लोगों को अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में एक्सपोज किया।
سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کے نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محض جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری آیات بھیجی جن سے منافقین ایکسپوز ہوئے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو، یہ بھاگنا تمہاری کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع مل سکے گا۔ مطلب کہ اگر تم منافق موت سے بھاگ رہے ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے، موت تو آگے رہے گی۔ خالد بن ولید کو دیکھا جائے تو اس وقت وہ مشرک آرمی کے ساتھ تھے، اسلام انہوں نے بعد میں جا کے قبول کیا تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے گھر پر اپنے بستر پر تھے، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، کسی جنگ میں انہیں شہادت نہیں ملی تھی۔ انہوں نے اپنے گرد لوگوں کو اپنے جسم پر نشانات دکھائے، اپنے زخم دکھائے جو جنگوں میں لڑائی کے دوران انہیں ہوئے تھے، تیر لگتے تھے، ان کا جسم بھرا ہوا تھا زخموں کے ساتھ۔ انہیں سیف اللہ کہا جاتا تھا، مطلب کہ اللہ کی تلوار۔ انہوں نے بہت جنگیں لڑی تھیں، ہر جنگ میں حصہ لیا تھا، ہر جنگ میں زخم کھائے تھے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ میں تمہیں اپنے زخموں کے نشانوں سے بھرا ہوا جسم اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی موت سے ڈرتا ہے، جتنی جنگیں میں نے لڑی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو مجھے کسی جنگ کے میدان میں شہید کر دیتا، لیکن اللہ نے میری موت میرے گھر پہ لکھی تھی۔ اس کے بعد بنو قریظہ کے لیڈر تھا جس کا نام کعب ابن اسد تھا۔ اس نے معاہدہ توڑا تھا اور مسلمان جب مدینہ سے باہر تھے تو اس نے مسلمان عورتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، جاسوس بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ زبیر ابن العوام واپس آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ اپنے گرد قلعہ کھڑا کر رہے ہیں اور راستہ بھی نکال رہے ہیں تاکہ ہم پر اٹیک کریں یا پھر کفار سے جا کے مل جائیں۔ اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو بھیجا، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے ساتھ لوگوں کا چھوٹا سا گروپ بھیجا کہ چیک کر کے آؤ۔ یہ گروپ گیا اور اس خبر کے ساتھ آیا کہ بنو قریظہ نے واقعی میں معاہدہ توڑا ہے، وہ کفار کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آرمیز بھیجی، ایک سلمہ ابن اسلم رضی اللہ عنہ 200 فوجیوں کے ساتھ اور ایک زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 300 آدمیوں کے ساتھ، تاکہ مدینہ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اس وقت انہیں بنو قریظہ سے جنگ نہیں کرنی تھی، مدینہ کی حفاظت کرنی تھی، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ یہ بنو قریظہ خود مدینہ گھس جائیں گے یا پھر کفار کی مدد کریں گے تاکہ انہیں مدینہ میں جانے کا راستہ دے سکیں، کیونکہ مدینہ کے اراؤنڈ خندق تھی لیکن بنو قریظہ کے پاس راستہ تھا، تو ایسا نہ ہو کہ کفار مدینہ میں گھس جائیں اور حالات یہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کو آگے خندق اور پیچھے کفار کی فوج ملے۔ اس سچویشن سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی بھیجی تاکہ مدینہ کی حفاظت کی جائے۔ بعد میں رسول اللہ نے نعیم ابن مسعود الغطافانی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہ بنو قریظہ کے پاس بھی گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ دیکھو، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو یاد رکھو اور احتیاط کرو، یہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی مدد ضرور ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلوائی، نہ صرف بنو قریظہ سے بلکہ جو کفار اکٹھے ہو کے 10,000 کی فوج کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ اللہ کی بھیجی ہوئی ٹھنڈی ہوا اور بارش سے واپس چلے گئے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے نقشہ کھینچا، بہت سارے قبیلے مل کے مسلمانوں سے لڑنے آئے، بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا، مدینہ میں بھی جاسوس گھسے، اپنے اندر کے منافقین نے بھی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی، ہر طرح سے صرف آزمائش تھی، بہت زیادہ سختی تھی۔ دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کے ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے، پھر اس مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اس ویڈیو کے بعد اگر آپ سورہ احزاب کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو سورہ پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، کیونکہ اب آپ کو کانٹیکسٹ کا پتہ چل گیا ہے۔ جب کفار کی آرمی واپس چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو رسول اللہ نے اپنے آرمر کو اتارنا شروع کر دیا، جو زرہ پہنی ہوئی تھی وہ اتارنے لگے تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ فرشتوں نے ابھی تک اس جنگ کو ختم نہیں سمجھا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابھی بنو قریظہ سے جنگ باقی ہے۔ انہوں نے معاہدہ توڑا، مسلمانوں کو قتل کرنا چاہا، کفار کی مدد کی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اناؤنسمنٹ کی۔ یہ بہت فیمس الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت تھا۔ رسول اللہ نے اپنے تمام صحابہ کو اور فوج کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ تم تب تک عصر نہیں پڑھو گے جب تک تم بنو قریظہ نہیں پہنچ جاتے۔ صحابہ فوراً سمجھ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے۔
کچھ صحابہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور کچھ صحابہ بنو قریظہ کی طرف اپنے اسلحے کے ساتھ بھاگنے لگے۔ بنو قریظہ کے راستے میں ہی تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا تھا۔ یہاں پر ہم رکیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک ہمارے لیے لیسن ہے۔ جب عصر کا وقت ختم ہونے لگا تو صحابہ کرام کے دو گروپس بن گئے۔ ایک گروپ کہنے لگا کہ ہم عصر پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرے گروپ نے کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ کی بات نہیں سنی، ہم تب تک عصر نہیں پڑھیں گے جب تک ہم بنو قریظہ نہیں پہنچ جاتے۔ آج عصر کا وقت سورج سے نہیں بلکہ بنو قریظہ سے کنیکٹڈ ہے، ہم نے یہاں عصر پڑھ بھی لی تو وہ ویلڈ نہیں ہوگی۔ دوسرا گروپ کہنے لگا کہ نہیں، رسول اللہ صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ بنو قریظہ پہنچنے کی جلدی کرو، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عصر کو لیٹ کرو یہاں تک کہ عصر کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ یہ دو گروپس ایک ہی بات کے دو الگ مطلب لے رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے وہاں عصر پڑھنی بہتر سمجھی انہوں نے عصر پڑھی، اور جنہوں نے بنو قریظہ پہنچ کے عصر پڑھنی ٹھیک لگی انہوں نے اپنا بنو قریظہ کا سفر جاری رکھا۔ یہ لوگ باقیوں سے پہلے بنو قریظہ پہنچ گئے، انہوں نے وہاں عصر پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے سارا قصہ رسول اللہ کو بتایا کہ دو گروپس ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں گروپس نے ٹھیک کیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی گروپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا چاہتے تھے، دونوں چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے جس کو جو سمجھ آیا اس نے ویسا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک تمہاری نیت فرما برداری کرنے کی تھی تم صحیح ہو۔ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ شریعت میں کسی حکم کی انڈرسٹینڈنگز ڈیفرنٹ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تمام انڈرسٹینڈنگز ہی ٹھیک ہوں جب تک نیت دین کے احکام پہ چلنے کی ہو۔ اب جب مسلمان بنو قریظہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 25 راتوں تک گھیرے میں لیے رکھا۔ اب بنو قریظہ والے پریشان ہو گئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بنائے ہوئے قلعے انہیں محفوظ رکھیں گے۔ یہ لوگ بنو نذیر اور بنو قینقاع سے زیادہ لمبے عرصے تک قلعے میں رہنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب وہ ڈر گئے تھے۔ اب یہ کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈنے لگے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بنو قینقاع کی طرح یہاں سے نکال دیں، ہم چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ پھر وہ کریں جو بنو نذیر کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر باتیں شروع ہو گئیں کہ آخر ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، اصل میں یہ کرمنلز ہیں، انہوں نے لڑائی کرنا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہوتی تو پتہ نہیں مدینہ کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے۔ رسول اللہ نے ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو بنو قینقاع کے پاس بھیجا کیونکہ ان صحابی کے اس قبیلے میں رشتہ دار تھے۔ رسول اللہ نے انہیں وہاں بھیجا تاکہ ان سے جا کے بات کی جائے۔ جب یہ وہاں گئے تو بنو قینقاع کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں وہ مان لینا چاہیے جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ ابو لبابہ نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا ہاں۔ اس کا مطلب تھا کہ تم سب قتل ہونے والے ہو، تم سب کرمنلز ہو۔ قریظہ کے لوگ سمجھ گئے، لیکن یہ کرنے کے فوراً بعد ابو لبابہ کو ریئلائز ہوا کہ رسول اللہ نے انہیں یہ کرنے کو نہیں کہا تھا۔ ان کو قتل ہونے کی خبر دے کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ انہیں فوراً احساس ہو گیا تھا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے یہ راز کی خبر ان کو دے دی ہے۔ اس بات کے احساس ہونے کے بعد ابو لبابہ باہر آئے، لیکن رسول اللہ سے شرمندگی کے مارے نہ ملے اور سیدھا مدینہ چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے خود کو اپنے آپ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں خود کو تب تک یہاں سے آزاد نہیں کروں گا جب تک مجھے معاف نہیں کر دیا جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ اس بات کا علم رسول اللہ کو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دیں گے۔ دوسری طرف بنو قریظہ کو بنو نذیر یاد آیا کہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو رسول اللہ کے پاس بھیجا تھا اور رسول اللہ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو ہم جانتے ہیں، ہم انہیں چنتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ معاذ کو لے کے آؤ۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ میں مسجد نبوی کے ایک ٹینٹ کے اندر تھے، وہاں غزوہ خندق کے زخمی فوجیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ خود بھی زخمی تھے، انہیں تیر لگے تھے، وہ ٹھیک سے ہل بھی نہیں پاتے تھے۔ کچھ صحابہ مدینہ گئے اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے بنو قریظہ لے کے آئے۔ بنو قریظہ والے بہت خوش تھے کہ سعد ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارے حق میں کوئی بات کرے گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور کہا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا تم قبول کرو گے؟ بنو قریظہ نے کہا کہ ہاں بالکل۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ سب مجرم ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ہم نے بنو نذیر کو جانے دیا، انہوں نے بعد میں قریش کے پاس جا کے باقی قبیلوں کے پاس جا کے بڑی آرمی تیار کی اور ہم پر اٹیک کرنے آ گیا، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بنو قریظہ نے جرم کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، ان سب نے معاہدہ توڑ کے ہم پر جنگ کرنی چاہیے، ان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ ایک کے بعد ایک کر کے پورے بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا اور انہیں ان کے جرم کی سزا مل گئی
عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ ایک بہترین لیڈر تھے۔ ان کا رتبہ انصاریوں میں ایسا ہی تھا جیسے مہاجرین میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ غزوہ خندق میں لگنے والے تیر کا زخم ہیل نہ ہوا اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک نریشن کے مطابق جب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ کی روح نکال کے عالم برزخ میں آئی تو تمام فرشتے ان سے ملنے کے لیے، انہیں دیکھنے کے لیے بھاگے، اور ان فرشتوں میں وہ فرشتے بھی شامل تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا تھا۔ ایک اور نریشن میں آتا ہے کہ جب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو 70,000 فرشتے عرش سے نیچے زمین پر آئے اور انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 37 سال تھی، 37 ایئرز اولڈ۔ بہت کم عمر تھے جب ان کی شہادت ہوئی۔ جوان تھے اور فرشتے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ فرشتے ان کے اعمال لکھتے تھے، فرشتے ان سے محبت کرتے تھے۔ اس دنیا میں سیلیبریٹی ہونا بڑی بات نہیں ہے، مزے کی بات تب ہے جب انسان فرشتوں میں سیلیبریٹی ہو، جب فرشتے آپ سے ملنے کا اتنا شوق رکھتے ہوں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلک کا مطلب ریشم کا کوئی لباس تحفے میں دیا۔ صحابہ کرام اس سلک کو چھوتے اور کہتے کہ یہ سلک کتنی نرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ سلک سافٹ لگتی ہے؟ جس ریشم کا لباس سعد ابن معاذ نے پہنا ہوگا وہ سلک اس سے زیادہ سافٹ ہوگی۔ جب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفنانے کے لیے قبر میں رکھا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر کے تنگ ہونے سے بچایا جاتا تو وہ سعد ابن معاذ ہوتا۔ مطلب قبر ہر مردے کو سکویز ضرور کرتی ہے، ایک بار ہر مردہ تنگ ضرور ہوتا ہے، چاہے قبر کسی صحابی کی ہو، کسی عشرہ مبشرہ کی ہو، کسی جنتی کی کیوں نہ ہو، کوئی شہید ہی کیوں نہ ہو، قبر ہر کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے سکویز ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور قبر اور موت کی سختی سے نجات دے، آمین۔ دوسری طرف ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مدینہ میں درخت سے باندھے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ابو لبابہ میرے پاس معافی مانگنے آیا؟ اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا تو اس کو معافی مل جاتی، لیکن کیونکہ اس نے اپنے لیے خود ہی وحی کا چناؤ کیا ہے تو اب ہم وحی کے آنے کا انتظار کریں گے۔ ابو لبابہ نے خود ہی یہ سزا دی تھی۔ وہ روزانہ توبہ کرتے تھے، ان کی بیوی آ کے ان کو کھولتی تھی اور وہ نماز پڑھتے تھے اور پھر واپس خود کو باندھ لیتے تھے۔ یہ سب کچھ 6 دنوں تک ہوتا رہا۔ 6 دن بعد اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے اور ابو لبابہ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ابو لبابہ کو یہ بتا دینا چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ ام سلمہ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے وہیں سے آواز بلند کر کے کہا کہ اے ابو لبابہ، وحی نازل ہوئی ہے جس میں تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ ابو لبابہ نے کہا کہ میں خود کو تب تک آزاد نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ خود آ کے مجھے یہاں سے نہیں کھول دیں گے۔ آج بھی اگر آپ مدینہ جائیں تو مسجد نبوی میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ ایک پلر کھڑا ہے جس پر ابو لبابہ کا نام لکھا ہے۔ پہلے اس جگہ پر درخت تھا لیکن انہوں نے وہاں پر ایک پلر بنا دیا تاکہ یہ ایک نشانی رہ سکے اور آج اس جگہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سرچ کر سکتے ہیں کہ پلر آف ابی لبابہ۔ غزوہ خندق کے بعد حجاب کی آیات بھی نازل ہوئی تھیں، وہ آیات جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اپوزٹ جینڈر سے بات کیسے کرنی ہے، نظروں کا پردہ کیسے ہوگا، رسول اللہ کی بیویاں امہات المومنین کو مسلمان مخاطب کیسے کریں گے، کیسے مسلمان خواتین جب گھروں سے باہر جائیں گی تو انہیں اپنے اوپر ایک آؤٹر گارمنٹ پہننا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اسلام میں یہ ڈریس کوڈ ہے، عورتوں کو اس طرح ڈریس کرنے کا حکم ہوا ہے جب بھی وہ گھروں سے باہر جائیں یا جہاں کہیں بھی نامحرم مرد موجود ہوں۔ اس آیت کے بعد مدینہ میں تبدیلی آنے لگی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام اور امہات المومنین نے کہا اللہ رحمت نازل کرے انصاری عورتوں پہ۔ جب احزاب کی آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ اس طرح گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ اپنی چادریں کناروں سے کاٹ لیتی ہیں اور کٹے ہوئے ٹکڑوں سے اپنے سر اور چہرے ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس طرح سے غزوہ خندق کے بعد حجاب کی آیات نازل ہوئیں۔ یہاں ہم مینشن کریں گے ذات الرقاع کا۔ نریشنز میں ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ یہ جنگ کب ہوئی تھی، یہ ہوئی کس طرح تھی۔ یہ ہوئی اس طرح سے تھی کہ کفار نے پلان کیا کہ جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے اور وہ سجدے میں جائیں گے تو ہم ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ نماز تو مسلمانوں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور جب سجدے میں جائیں گے تو ان کا سفر
صفایا کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر نماز کو مختصر کر دو جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ نماز کو اس حال میں کہ دشمن کا خطرہ ہو کس حال میں پڑھی جائے، اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کے تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رکھے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی حفاظت سے ذرا غافل ہو تو تم پر ایک بار ہی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات پر عمل کر کے مسلمان جب اس طرح نماز پڑھتے تھے تو مشرکین حیران ہوئے اور ضد چھوئے، کیونکہ ان کی پلاننگز پر پانی پھر گیا تھا۔ یہاں ہم زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کریں گے۔ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ زید، میں چاہتا ہوں کہ تم ہیبریو سیکھو۔ ہیبریو وہ زبان ہے جس میں الہامی کتابیں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خود اس زبان کو سیکھیں گے۔ زید رضی اللہ عنہ نے ہیبریو سیکھنا شروع کی اور 15 دنوں میں انہوں نے ہیبریو کو مکمل طور پر سیکھ لیا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ بعد میں جب رسول اللہ نے مختلف ملکوں کے مختلف لیڈرز کو خطوط لکھے تو زید رضی اللہ عنہ کو نئی زبان سیکھنے کو کہا۔ اس زبان کو اسیرانیہ کہتے ہیں، اور یہ زبان زید رضی اللہ عنہ نے 1 مہینے کے اندر اندر سیکھ لی۔ اس کے علاوہ ہسٹری میں ایک اور واقعہ ہے جس کو یہاں مینشن کریں گے۔ ہم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ غلام تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا۔ انہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آزاد ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا تھا اور رسول اللہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے، رسول اللہ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا اور اس دن کے بعد سے انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ سب یہی جاننے لگے کہ زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ بچہ اڈاپٹ کر کے اور اس کو اپنا نام دینا، اپنی سگی اولاد جیسا ٹریٹ کرنا، ایسا رواج تھا کہ اس وقت کے لوگ اس کی گہرائیوں میں جا چکے تھے۔ وہ بچہ اڈاپٹ کرتے تھے، اس کا نام چینج کرتے تھے، اس کو اپنا نام دیتے تھے، اور لوگ اس کے بچے کو ایسے ہی جاننے لگتے تھے جیسے یہ اڈاپٹڈ نہیں ہے بلکہ فلاں کی سگی اولاد ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو، اس کلچر کو ختم کیا۔ کسی کا نسب چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی خاندان میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ خود انسان کے ماں باپ چوز کرتے ہیں۔ باپ کے نام کے ساتھ لنکڈ رہنا لازمی ہے۔ ولدیت چینج کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا بے وقوفی ہے۔ قیامت کے دن بھی انسان کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ یہ ایک اور کہانی ہے جو کہ ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ انسان کو قیامت کے دن اس کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا، تاکہ اگر کوئی زنا سے پیدا ہوا بچہ ہے تو اس دن اس کا پردہ رہ جائے۔ یہ ایک کہانی ہے جو کہ لوگوں کو سنائی جاتی ہے، بالکل غلط کہانی ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ انسان دنیا میں اپنے باپ کے نام سے جانا چاہتا ہے، روز محشر بھی اپنے باپ کے نام سے ہی بلایا جائے گا۔ زید بن حارثہ جو کہ رسول اللہ کے ساتھ بچپن سے تھے، یہ غلام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا۔ یہ رسول اللہ کو اتنے پسند تھے کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، کہ محمد کا بیٹا زید۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے پلان کیا۔ اللہ بے شک بیسٹ پلانر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں جن کا نام زینب بنت جہش تھا رضی اللہ عنہا۔ ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں جن کا نام امیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا تھا۔ رسول اللہ نے زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے زینب، میں چاہتا ہوں تم زید سے شادی کر لو۔ زینب رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زید اوریجنلی غلام تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا کو یہ پروپوزل پسند نہیں آیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ان کی بیوی ام ایمن تھی جن کا ہم پہلے ایپیسوڈز میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی دوسری والدہ تھی اور ان کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت تھی۔ ان دونوں کا بیٹا بھی تھا جن کا نام اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ تھا۔ ام ایمن کا تعلق افریقہ سے تھا اور انہوں نے بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی۔ رسول اللہ نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو بھی جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے شادی کرے، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی تھی۔ زینب بن جہش نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر نہ کی، لیکن رسول اللہ نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
آیات نازل ہوئی۔ یہ آیات آج کل ہم سب پر لاگو ہونی چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی پر گیا۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو یہ اس کو نہ ماننے کا یا اپنا فیصلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان آیات کے بعد زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ انہوں نے شادی کے لیے حامی بھری اور اس طرح سے ان کی شادی زید بن حارثہ سے ہو گئی، جو اس وقت زید بن محمد جانے جاتے تھے۔ شادی ہو تو گئی لیکن دونوں کی آپس میں بنی نہیں۔ یہ دونوں صحابی تھے لیکن دونوں کی کمپیٹیبلٹی ہی نہیں تھی، دونوں کے مزاج بالکل مختلف تھے، دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آتے تھے، لیکن رسول اللہ انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور اس شادی کو قائم رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور رسول اللہ کو بتایا کہ زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا کی طلاق کے بعد زینب رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اللہ سے ہوگی، اور یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، سگی اولاد نہیں ہے۔ اس طرح سے پریکٹیکلی دکھایا جا سکے کہ اسلام میں اڈاپٹڈ اولاد اور سگی اولاد میں فرق ہے۔ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کا فیصلہ 7ویں آسمان سے آیا ہے، یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا کی طلاق ہو گئی، جو مہر مقرر تھا 400 درہم وہ ادا ہوا اور عدت پوری ہوئی۔ عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، اپنے صحابہ کو ولیمہ دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تو ہم نے اس کی متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کروا دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ رسول اللہ کا زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کرنا بہت بڑا ٹیبو تھا۔ اس وقت کے لوگ اڈاپٹڈ اولاد کو سگی اولاد سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سسر کا اپنی بہو سے شادی جائز نہیں ہے، لیکن وہ رسول اللہ کی بہو نہیں تھی کیونکہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ سگے بیٹے کی بیوی سے ایون طلاق کے بعد بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ کی شادی سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی بیوی یا متعلقہ بیوی سے نکاح جائز ہے۔ یہ سب کچھ غزوہ خندق کے بعد ہوا تھا۔ سورہ احزاب کے شروع میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔ اگلی آیت میں فرمایا، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ اس لیے جھوٹ بولنا اور اپنی ولدیت چینج کرنا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو بچے کو بتا دیں کہ وہ اصل میں کسی اور کی اولاد ہے، یہ جاننا بچے کا حق ہے۔ اسلام میں نسب حسب بہت مقدس چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے اپنا نسب تبدیل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو اپنے والد اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے انٹروڈیوس کروائے اور کوئی اس طرح سے جاننا جائے کہ وہ اپنے حقیقی باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کی اولاد ہے، سختی سے منع ہے۔ اور اگر کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ بچے کا حقیقی باپ کون ہے تو اس کو عبداللہ، عبد الرحمن جیسے ناموں سے بلانا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ سورہ احزاب کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کا باپ کون ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ یہ آیات تب آئی تھی جب منہ بولی اولاد کو اپنا نام دیا جاتا تھا، وہ جاہلیت کا ٹائم تھا، اور یہ جاہلیت آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ جب بھی کوئی ایسا جوڑا جو بے اولاد ہو وہ بچہ اڈاپٹ کرتا ہے تو اس بچے کو اپنا نام بھی دیتا ہے، یہ ہماری اولاد ہے، اور اس بچے کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اس کے اصل ماں باپ کون تھے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اڈاپٹڈ ہے، اور یہ ظلم ہے۔ ان بچوں کو بچپن سے ہی بتانا چاہیے کہ دیکھو ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، ویسے ہی پیار کریں گے جیسے تمہارے حقیقی ماں باپ کرتے، لیکن سچ یہ ہے کہ تمہارے اصلی پیرنٹس کوئی اور ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ قرآن سے اور دین سے دوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے امپورٹنٹ احکام، اتنے امپورٹنٹ آرڈرز ہمیں دیے ہیں اور ہم انہیں جانتے بھی نہیں ہیں کہ جو بیٹا تمہارا نہیں ہے اس کو اپنا نام نہ دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب۔ بچہ ہمیشہ باپ کے نام سے جانا جائے گا، ماں کے نام سے صرف تبھی پہچان ہوگی جب بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہوگا یا بچے کا باپ کون ہے کسی کو اس کا علم نہ ہو، اس کے علاوہ ولدیت نہیں بدلے گی۔ کوئی بھی الہامی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، شروع سے لے کے پھر قرآن پڑھ لیں، کہیں اگر کسی کا ذکر ماں کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ ماں کا بیٹا ہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، بغیر کسی باپ کے تھی۔ ان آیات کے بعد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد
سے کسی نے بھی زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد نہیں کہا تھا، اور زید رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صلح حدیبیہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے صلح ہوئی تھی، کیا سچویشن کریٹ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا تھی اور وہ کیسے پورا ہوا تھا، اس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، تو انتظار کیجیے گا اگلی ویڈیو کا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔